प्रोग्राम के पेश करता है नायाब होटल न्यू टाउन, अनीस बुरखा हाउस, शाह बाजार, मतीब गिफ्ट आर्टिकल्स, मार्केट रोड, फेवरेट किड्स एंड लेडीज गारमेंट्स न्यू टाउन एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड महबूब नगर और मैरिज शॉपिंग सेंटर मार्केट रोड महबूब नगर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका बारिक वसल्लिम। आप हज़रात कुरान हकीम की तफसीर, तर्जमा, तशरीह समात फरमा रहे हैं। आज 7वां पारा का आगाज़ करने की सादत हासिल करने जा रहा हूँ। हमारे साथी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बीजापुर कर्नाटक, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अलहाज सैयद सादिक अनवारी साहब निज़ामी अनवारी अशरफ़ी मद्दज़िल्लहु नूरानी का तर्जमा तलख़ीस करदा, तशरीह करदा मेरी आवाज़ असदुल उलमा तनवीर साफ़त मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी क़ादरी नक्शबंदी मुजद्दिदी मौलवी कामिल हदीस जामिया जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड मौलाना ने तमाम टीम INI इदराक न्यूज़ ऑफ इंडिया का बिलखुसूस मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब मोहम्मद वकील अंसारी साहब का इज़हार तशक्कुर भी किया है सोशल मीडिया के ज़रिए से। और ये काम बहुत ज़रूरी था। KBN टाइम्स में रोज़ाना पारा शामिल कर रहे हैं, चूँकि आप जानते हैं कि कुरान पाक की तशरीह, तर्जमा, ये सही सूरत अगर अवाम उन्नास तक पहुँचेगी तो उस पर अमल पैरा होगी। मैं हज़रत सादिक साहब क़िबला अनवारी का फिर एक मरतबा ममनून हूँ कि उन्होंने हमको इजाज़त से मरहमत फरमा कर अवाम उन्नास के फ़ायदे इस्तेफ़ादे के लिए किया। खुलासा 7वां पारा वइदा समिउ, 7वें पारे की इब्तिदा वइदा समिउ से हुई, इसलिए इस पारे का नाम वइदा समिउ। इस पारे में 19 रुकू 148 आयतें हैं। वइदा समिउ मा उनज़िला इला रसूल तरा अयूनहुम तफ़ीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्क़ि यक़ूलूना रब्बना आमन्ना मा फ़क्तुबना मअश शाहिदीन से होता है। और इख्तिताम वनुक़ल्लिबु अफ़ईदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रतिन व नज़रुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून अल-आखिरा। इस पारे का आगाज़ सूरह निसा की 83वीं आयत से होता है और इख्तिताम सूरह अनआम 110वीं आयत को होता है। इस पारे के 19 रुकू जो मज़ामीन बयान किए गए हैं, पहला रुकू में फरमाया बाद ऐसे रक़ीक़ुल क़ल्ब और आरिफ फ़ाक़ह जी अल्लाह का कलाम सुनते ही उनकी आंखें डबडबाती और आंसू बह पड़ते हैं और पुकार उठते हैं कि ऐ हमारे रब, हम उस कलाम पर ईमान लाए और हमें दीन हक़ की गवाही देने वालों में शामिल फरमा। अल्लाह ने उनके लिए जन्नत के बाग और मुनकिर आयतों के झुटलाने वालों के लिए दोज़ख तैयार रखी है। दूसरा रुकू में फरमाया हलाल चीज़ों को हराम न ठहराओ। कसमों के बारे में अहकाम बयान हुए। फरमाया शराब, जुआ, बुत परस्ती, बुरी फाल के तरीके सब शैतानी काम है, इनसे दूर रहो जैसे बोलो बराज और गंदगी चीज़ों से दूर रहते हो ताकि फलाह हासिल करो, क्योंकि शैतान इन गंदी चीज़ों के ज़रिए तुम्हारे दरमियान अदावत, कीना, बुग़्ज़, इनात पैदा करना चाहता है। फरमाया लोगों, अल्लाह का कहा मानो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, किताबुल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी बसर करो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत फरमाबरदारी में खलल अंदाज होने वाले कामों को छोड़ो, तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करो, इसमें बढ़ते चले जाओ। तीसरे रुकू में फरमाया जब हज के लिए निकलो तो एहराम की हालत में शिकार ना करो और जो कोई जानबूझकर शिकार करे तो उसी के बराबर जानवर खरीद कर जुर्माना देना होगा। जो मोहताजों को खिलाया जाए, फरमाया कि तुम्हारे लिए समंदर का और दरिया का शिकार और उसका खाना इसी हालत में हलाल है। फरमाया हरम का एहतराम कायम रहना चाहिए। फरमाया खबीस और तय्यब चीज़ें एक जैसी नहीं, इसी तरह नापाक और पाक बाज इंसान बराबर नहीं हो सकते। चौथे रुकू में है मोमिनो ऐसे सवाल ना किया करो कि उनके जवाब से तुम में रंजो गम पैदा हो। फरमाया कि ये जो बुतों के
نام پر جانور چھوڑ کر انہیں مقدس سمجھتے ہیں، سب خرافات اور تم توہم پرستی ہے جس کا اللہ کے احکام کے منکر آخرکار رسوا ہوں گے۔ 5ویں رکوع میں ہے قیامت کے دن اللہ سب پیغمبروں سے سوال کرے گا کہ لوگوں نے تمہاری تبلیغ کا کیا جواب دیا؟ رسول کہیں گے سب کچھ اللہ ہی کو معلوم ہے جو چھپی باتوں کو جانتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیے گئے انعامات اور معجزات کا تذکرہ فرما ارشاد ہوا کہ ناشکروں کو ایسی سزا دوں گا جو زمانے میں کسی اور کا نہ دی ہو۔ 6 رکوع میں ہے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے تو شرک سے پاک ہے، میری کیا مجال کہ ایسا کہوں، میں نے وہی کہا جس کا کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا ہے۔ اگر تو نے ان کو بدکاریوں کی سزا دے تو تجھے روکنے والا کوئی نہیں، اور اگر معاف کر دے تو زبردست حکمت والا ہے۔ فرمایا آج صادقین کو صداقت کا اور نیکوکاری نفع دے گی اور ہمیشہ جنت کے باغوں جن کے نیچے نہریں بہتی رہیں گی، اور اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور ارض و سما میں ہر چیز کا مالک فقط اللہ ہے اور ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ سورۃ الانعام 7ویں پارے کے 7ویں رکوع میں سے سورہ انعام کی ابتدا ہے۔ یہ قرآن مجید کی 6ویں سورت ہے۔ سورہ انعام مکی سورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور انہی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورہ انعام کی 6 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور باقی سورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن تفسیر سورۃ الانعام۔ سورہ انعام ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 6ویں سورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 55ویں سورت ہے اور دوسری منزل ہے۔ اس سورت میں 20 رکوعات ہیں، 165 آیتیں، 3100 کلمات اور 12935 حروف ہیں۔ اس سورت کی ابتدا 7ویں پارے سے اور اختتام 8ویں پارے میں انعام نام رکھنے کی وجہ عربی میں مویشیوں کو انعام کہتے ہیں، اور اس سورت کا نام انعام اس مناسبت سے رکھا گیا کہ اس سورت کی آیت نمبر 136 اور 138 اور ان مشرکین کا رد کیا گیا ہے جو اپنے مویشیوں میں بتوں کو حصے دار ٹھہراتے تھے اور خود ہی چند جانوروں کو اپنے لیے حلال اور چند جانوروں کو اپنے اوپر حرام سمجھنے لگے تھے۔ اس مبارک سورت کا پیش منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ اپنی نبوت کی صداقت کا ثبوت دینے کے لیے ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ معجزہ ظاہر فرمائے، شاید یہ ایمان لے آئے، مگر بے ایمانی جن کے مقصوم بن چکی تھی وہ کہاں ایمان لانے والے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لے آئیں گے بلکہ اسے جادو قرار دے دیں گے اور عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ معجزات کے ذریعے لوگوں کو زبردستی مومن بنانا مطلوب نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید جیسے معجزانہ کلام کو سن کر ایمان بالغیب کی دولت سے فیضیاب ہونا ہے۔ فرمائشی معجزے کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر قریش مکہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، جس پر آپ شدید دل گرفتہ ہوتے تھے۔ ان حالات میں آپ کی دل جوئی کے لیے یہ سورت مبارک نازل ہوئی۔ سورہ انعام کی فضیلت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت تھی جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے۔ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان ربی العظیم، کہا شعب الایمان التاسع عشر من شعب الایمان، الاخیرہ ذکر سورۃ الانعام۔ 7واں رکوع میں ہے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اندھیرا اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر شرک کرتے ہیں۔ اسی رب نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور عمر مقرر کر دی، اس نے کائنات کی بھی مدت مقرر کر دی، تمہارا رب سب ظاہری و باطنی باتوں کو جانتا ہے۔ فرمایا کہ جب ان کے پاس اللہ کی کوئی نشانی قرآن مجید آتی ہے تو منہ موڑ لیتے ہیں، انہیں اس بدعملی کی سزا جلد ملے گی۔ کیا انہیں معلوم ہے کہ ان سے زیادہ قوت اور دبدبہ والی خوشحال قومیں برائیوں اور نافرمانی کے باعث کیسے مٹا دی گئیں؟ اگر ہم کتاب کو کاغذ پر لکھ کر بھیجواتے تو یہ اسے جادو کہتے۔ پھر اعتراض کیا کہ رسول مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی مدد کو فرشتے کیوں نہیں آتے، مگر ان میں فرشتوں کو دیکھنے کی قوت کہاں؟ کہ رسولوں کی ہنسی اڑانے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 8واں رکوع میں فرمایا زمین میں سیر کرو، سیرو فی الارض، گزشتہ قوموں کے آثار دیکھو اور پیغمبروں اور حق کو جھٹلانے والوں کا انجام دیکھو۔ فرمایا زمین اور آسمان اور ان میں ہر شے کا مالک اللہ ہے، اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، وہ قیامت کے دن سب کو اکٹھا کر کے جزا اور سزا دے گا، وہی قادر مطلق ہے، اس کی اطاعت لازمی ہے۔ شرک سے نفرت کا اظہار
کرو اور کہو اللہ واحد و یکتا ہے۔ 9واں رکوع میں ہے سب سے بدبخت اور ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ افترا کرتے اور اس کے احکام کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے تو اللہ مشرکوں سے پوچھے گا بتاؤ وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم ہمارا حصہ بتاتے تھے؟ وہ قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نے شرک کیا ہی نہیں، لیکن یہ کذب بیانی سے ان کے کام نہیں آئے گی۔ بعض چال باز مسلمان سے کہتے ہیں یہ پرانے قصے ہیں، وہ ظاہر کرتے ہیں کہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ان کا مقصد سمجھنا نہیں۔ باہر آتے ہی کہتے ہیں کہ لوگوں ان کی باتیں مت سنو۔ نادان یہ نہیں سمجھتے کہ وہ اسلام کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ایک دن انہیں دوزخ پر کھڑا کیا جائے گا۔ یہ دنیا میں دوبارہ جانے کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم آیتوں کو نہ جھٹلاتے۔ یہ وہ سخت دل ہے کہ اگر یہ دوبارہ دنیا میں آ جائے وہ وہی کچھ دوبارہ کریں گے۔ قیامت کے دن ان کے لیے عذاب الہی تیار ہے۔ 10واں رکوع میں ہے روز جزا کو جھٹلانے والوں پر جب قیامت کی گھڑی اچانک آئے گی تو حسرت و یاس کے علم میں افسوس کریں گے کیوں انہوں نے احکام الہی کو نظر انداز کیا اور بدعمالیاں کی۔ فرمایا غمگین نہ ہو، ان لوگوں نے پہلے پیغمبروں کو بھی جھٹلایا ہے۔ فرمایا لوگوں اگر تم پر آفت آ پڑے تو کیا غیر اللہ کو پکارو گے؟ نہیں، صرف اللہ کو جو اگر چاہے تو تمہاری فریاد رسی کرے گا۔ 11ویں رکوع میں فرمایا کہ پہلی قوموں کی طرف بھی پیغمبر بھیجا اور ان کی سرکشی اور انکار کے باعث وہ نیست و نابود کر دی گئی۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈرانے اور خوشخبری دینے کو بھیجے۔ جو ایمان لایا سنور گیا اور جو جھٹلایا عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ آپ بتا دیں کہ میرے پاس نہ اللہ کے خزانے ہیں، نہ علم غیب ہے، نہ فرشتوں میں وہی کہتا ہوں جو وہی آئے۔ 12ویں رکوع میں فرمایا متقی وہی بن سکتا ہے جو اللہ سے ڈرے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلوص والوں کو شور نہ کریں بلکہ ان کی دلجوئی کریں۔ 13ویں رکوع میں فرمایا رسول کسی انسان کا پیرو نہیں ہوتا، منکروں کا فیصلہ اللہ پر ہے اور سزا دینا بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ انسان تو دن کا کام کرتا ہے اور رات کو تھک کر سو جاتا ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے سو جائے گا اور اٹھے گا تو اپنے اعمال کے سامنے ہوں گے، پھر وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ 14ویں رکوع میں ہے ہر مشکل میں اللہ ہی حقیقی مددگار ہے، وہ ہر طرح کا عذاب بھیج سکتا ہے۔ انسان نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اس نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ آیتوں کے جھگڑا کرنے والوں، ٹھٹا مذاق کرنے والوں کے پاس سے اٹھ جائیں۔ جب یہ ایسا کریں، نیک لوگوں کی ذمہ داری نصیحت کرنا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا کر رکھا ہے۔ بتوں کو قیامت کے دن اپنے گناہوں کی شامت انہیں گھیر رکھا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 15ویں رکوع میں اللہ کی صفات بیان کی کہ وہ سب کا پالنہار ہے، قیامت میں اسی کے سامنے اکٹھا ہونا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا جو ذات خداوندی پر غور کرنے کی عمدہ مثال ہے۔ 16ویں رکوع میں ہے فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی چیزوں اور واقعات سے بالکل ٹھیک نتیجہ نکالنے کی سمجھ عنایت کی گئی تھی اور ان کو نبیوں کے گروہ میں ممتاز کیا اور ان کی توحید پرستی کے انعام میں ان کی نسل سے نبی پیدا کیے گئے جو برگزیدہ اور ہدایت یافتہ مقبول حضرات تھے۔ تم بھی ان مبارک لوگوں کی پیروی کرو اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار ہو جاؤ۔ 17ویں رکوع میں فرمایا کہ بعض لوگوں نے اللہ کی صفات کا پورا اندازہ نہیں لگایا اور پھر وہی الہی کا انکار کیا۔ ان سے پوچھئے کہ تورات جس کو تم مانتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس نے دی، اور یہ کتاب قرآن مجید جسے ہم نے اتارا اس میں فائدے نہ ختم ہونے والے ہیں۔ آپ مکہ اور اس کے اطراف والوں کو اس کے فوائد بتائیں اور برے انجام سے ڈرائیں۔ لوگ اس کے احکام پر چلے، نماز قائم کریں جو فرمانبرداری کا نشان ہے۔ انکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب۔ 18ویں رکوع میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح دانہ زمین میں پھٹ کر غلہ کے پودے، گھٹلی پھٹ کر درخت، انڈے سے زندہ جانور، اندھیرے سے روشنی کو پیدا کیا گیا۔ حساب کے لیے سورج، چاند یہ سب بتاتے ہیں کہ ان کو بتانے والا بڑی قوت اور قدرت والا ہے۔ 19ویں رکوع میں فرمایا اللہ کی